अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज हमारे पास है खुदा के नाम खत और ये आलमी अदब से मुंतखब करदा कहानियों के तराजुम का मजमूआ है और ये तराजुम की हैं अकीला मंसूर जदून साहिबा ने और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुझ तक ये किताब पहुंचाई गई और ये किताब सिटी बुक पॉइंट कराची ने शाया की है। अकीला साहिबा ने पाकिस्तान और मुख्तलिफ ममालिक की ज़बानों में मौजूद कहानियों के तराजुम किए हैं। फिक्शन के वसी मुताले और समाजी और इक्तिसादी और सियासी मामलात पर गहरी नज़र ने अकीला के लिए ये काम खासा सहल बना दिया। अकीला साहिबा को अपने अल्फाज के चुनाव का सलीका भी है और कहानी कहने का करीना भी। तराजुम बहुत महारत से किए गए हैं और किताब की एक ख़ास बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगी नए पढ़ने वाले हमारे कारीन के लिए कि जो अफसाने और कहानियाँ इस किताब में शामिल की गई हैं उनके मुसन्निफीन का नाम और मुख्तसर तारुफ भी दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम मुसन्निफीन से भी साथ साथ वाकिफ हो गए। और इसमें मुपासा, शिखौफ, बुरखैस मेरे पसंदीदा और शिखौफ भी, तो उनकी कहानियाँ भी इसमें शामिल हैं। युआन ली चीनी मुसन्निफा की कहानी भी इसमें शामिल है। 2 कहानियाँ शामिल हैं जो बहुत मुतासिरकुन कहानी, उसका उन्वान है फालतू। अफसानी अंदाज में बयान करदा इस कहानी को अकीला ने बहुत महारत से बयान किया है और कहानी भी बहुत दिलदोज है। मैं चाहती थी मैं यही कहानी सुनाऊं लेकिन तवील है। आप लोग ये मजमुआ ज़रूर मंगवाएं और ख़ुद पढ़ें कि चीनी और जापानी मुसन्निफीन ने भी किस तरह अपने समाज को और इंसानों को और अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की हैं और लिखा है और फिर किस तरह उनकी रियासतों ने उनके लिखे को अहमियत दी और वहाँ का कानून बनाए गए, इंसानों के हुकूक के लिए बात की गई बल्कि कानून साजी की गई। ना सिर्फ बात की गई बल्कि कानून साजी की गई और कानून पर अमल दरामद भी करवाया गया। तो कहानी बहुत खूबसूरत है। चीनी मुसन्निफा की दोनों कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा चिली की मुसन्निफा हैं अज़ाबेल आइंदे, उनकी कहानी भी बहुत ज़बरदस्त है। स्पेन के मुसन्निफ डियार्कन की कहानी बहुत अच्छी है, दनन राहबा, और वो भी थोड़ी तवील है वरना मैं वही सुनाती, लेकिन किताब बहुत उम्दा है और बहुत अच्छी कहानियाँ मुंतखब की गई हैं। तो आप लोग ज़रूर किताब मंगवाइए और पढ़िए। और जो कहानी मैंने सुनाने के लिए मुंतखब की है वो H.H. मिनरो की है जो बरतानवी मुसन्निफ हैं और कहानी का उन्वान है किस्सा गो, द स्टोरी टेलर। तो वो हम आपको कहानी सुनाते हैं, समात फरमाइए। कहानी का उन्वान है द स्टोरी टेलर और उर्दू में किस्सा गो। ये कहानी है H.H. मिनरो बरतानवी मुसन्निफ की जो बर्मा में पैदा हुए 1870 में। उस वक्त बर्मा बरतानवी तसल्लुत में था। बरतानवी अदब में H.H. मिनरो को मुख्तसर कहानियों का मास्टर कहते हैं और आमतौर पर उनका मुकाबला ओ हेनरी और डोरथी पार्को से किया जाता है। उनका एक मशहूर तवील ड्रामा है द वास्ट पोर्ट और एक मुख्तसर नावल भी है द अनबियरेबल बेसिंगटन और एक किताब द राइज ऑफ रशियन एम्पायर भी है। और उन्होंने पहली जंग अज़ीम में हिस्सा लिया और 14 नवंबर 1916 में 45 साल की उम्र में वो फ्रांस में फौत हुए। अफसाने का आगाज। ये गर्म दोपहर थी। रेलवे ट्रेन इसी हिसाब से गर्म थी। अगला स्टॉप टेम्पल कोम तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर था। मुसाफिरों में एक छोटी लड़की थी और एक उससे भी छोटी थी और एक छोटा सा लड़का था। बच्चों की खाला एक कॉर्नर सीट पर बड़ा जवान थी जो उसके बिलमुकाबिल दूसरी कॉर्नर सीट पर एक अजनबी कंवारा बैठा हुआ था। लेकिन छोटी लड़की और लड़के ने पूरे डब्बे यानी कंपार्टमेंट पर कब्जा जमा रखा था। बच्चे और खाला सब मुसलसल महवे गुफ्तगू थे। उन्हें देखकर घरेलू मक्खी याद आती थी जो कभी भी हारने पर तैयार नहीं होती थी। खाला के ज्यादातर फिक्रे ना से और बच्चों के फिक्रे क्यों से शुरू होते थे। कंवारा कुछ भी ऊंची आवाज में नहीं बोल रहा था, नहीं सरल नहीं। जब छोटे लड़के ने सीट कुशन पर मुक्काबाजी शुरू की और हर मुक्के के बाद गर्दो गुबार का तूफान उठना शुरू हुआ तो खाला ने तंबीह की। खाला ने लड़के को खिड़की के पास आने और बाहर देखने का मशवरा दिया। बच्चा बादल नखास्ता खिड़की के पास पहुंचा और पूछा, भेड़ों को मैदान से बाहर क्यों निकाला जा रहा है? मेरे ख्याल में इन्हें यहाँ से निकालकर दूसरे मैदान में इसलिए भेजा जा रहा है कि वहाँ इनके खाने के लिए ज़्यादा घास मौजूद है। खाला ने जवाब दिया, लेकिन इस मैदान में भी बहुत सारी घास है। इधर घास ही है और तो कुछ भी नहीं। लड़के ने इस्तेदाज किया। शायद दूसरे मैदान की घास ज्यादा अच्छी हो।
خالہ نے محتاط سا جواب دیا۔ وہ کیوں زیادہ اچھی ہے؟ تیزی سے سوال آیا۔ اچھا ان گایوں کو دیکھو، خالہ نے بچے کی توجہ بٹائی۔ ریلوے لائن کے ساتھ تقریباً ہر میدان میں گائے اور بیل موجود تھے، لیکن خالہ نے ایسے گایوں کا ذکر کیا جیسے بڑی نایاب شے ہو۔ دوسرے میدان میں گھاس کیوں بہتر ہے؟ لڑکا اپنے سوال پر ڈٹا رہا۔ کنوارے کے چہرے کی تیوری مزید گہری اور خوفناک ہو گئی۔ وہ ایک سخت برہم سا مرد تھا۔ خالہ کے دماغ نے فیصلہ دیا وہ بچے کو دوسرے میدان کی گھاس زیادہ بہتر ہونے کی کوئی اطمینان بخش وجہ بتانے سے قاصر ہے۔ ایسے میں چھوٹی لڑکی کی گنگناہٹ نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ مینڈلے کے رستے پر اسے صرف پہلی لائن یاد تھی، لیکن اس نے اسی کو خوب اچھی طرح استعمال کیا۔ اس نے اس ایک لائن کو بار بار خوابناک لہجے میں لیکن سنائی دیلی آواز میں دہرایا۔ کنوارے کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے لڑکی سے شرط باندھی ہو کہ وہ یہ سطر اونچی آواز میں بغیر رکے 2000 مرتبہ نہیں دہرا سکتی۔ شرط لگانے والا جو کوئی بھی تھا اس کا ہارنا اس وقت یقینی تھا۔ کنوارے مرد نے 2 بار خالہ کو اور 1 بار گاڑی رکوانے والی زنجیر کی طرف دیکھا تو خالہ نے بچوں کو مخاطب کیا، ادھر آؤ، کہانی سنو۔ بچے بیزاری سے خالہ کے پاس پہنچے، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بچوں کے نزدیک وہ کوئی اچھی قصہ گو نہیں تھی۔ آہستہ لیکن پر اعتماد آواز میں خالہ نے کہانی شروع کی۔ وقفے سے سامعین کی جانب سے بلند آواز میں تند و تیز سوالات کہانی میں مداخلت کرتے رہے۔ خالہ نے بددلی اور ناپسندیدگی سے غیر دلچسپ کہانی جاری رکھی۔ کہانی ایک بچی سے متعلق تھی جو بہت اچھی تھی، اپنی اچھائی کی وجہ سے بہت جلد ہر ایک کی دوست بن جاتی تھی۔ آخرکار اس کے اخلاق سے متاثر بہت سارے لوگ اسے ایک بیل کے حملے سے بر وقت بچا لیتے ہیں۔ چھوٹی لڑکیوں میں سے بڑی والی نے پوچھا، اگر وہ اچھی نہ ہوتی تو کیا وہ اسے نہ بچاتے؟ بالکل یہی سوال وہ غیر شادی شدہ مرد بھی پوچھنا چاہتا تھا۔ کیوں نہیں، ضرور، لیکن میرے خیال میں اگر وہ اچھی نہ ہوتی تو کوئی بھی اتنی صورت سے اس کی مدد کے لیے نہ بھاگتا۔ خالہ نے غیر تسلی بخش سا جواب دیا۔ میں نے آج تک جتنی کہانیاں سنی ہیں یہ ان میں سب سے زیادہ بے وقوفانہ کہانی ہے، چھوٹی لڑکیوں میں سے بڑی لڑکی نے بااعتماد لہجے میں کہا۔ مجھے اتنی بے وقوفانہ لگی کہ میں نے تھوڑی سی تو سن کر بعد میں سنی ہی نہیں، سرل بولا۔ سب سے چھوٹی لڑکی نے کہانی پر کوئی تبصرہ تو نہیں کیا، لیکن وہ بہت پہلے ہی اپنی پسندیدہ لائن دہرانا شروع ہو گئی تھی۔ تم کوئی کامیاب قصہ گو معلوم نہیں ہوتی ہو، کنوارا اچانک بول اٹھا۔ اس غیر متوقع حملے پر خالہ فوری دفاع کے لیے کھڑے ہو کر بولی، بچوں کو ایسی کہانی سنانا جسے وہ سمجھ بھی لیں اور پسند بھی کریں انتہائی مشکل کام ہے۔ میں نہیں مانتا، کنوارے نے جواب دیا۔ شاید تم انہیں کہانی سنانا پسند کرو گے، خالہ نے ترکی و ترکی جواب دیا۔ ہمیں کہانی سناؤ، چھوٹی لڑکی اور بڑی لڑکی نے پرزور مطالبہ کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اس نے کہانی شروع کی۔ ایک چھوٹی بچی تھی جس کا نام برتھا تھا، جو غیر معمولی طور پر اچھی تھی۔ بچوں کی فوری دلچسپی کم ہونے لگی۔ ساری کہانیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، چاہے کوئی بھی سنانے والا ہو۔ وہ سب کچھ کرتی جو اسے کرنے کے لیے کہا جاتا۔ وہ ہمیشہ سچ بولتی، اپنے کپڑے صاف رکھتی، ملک پڈنگ اس طرح کھا لیتی جسے جام یا ٹاٹ ہو، اپنے اسباق یاد رکھتی اور اپنے رویے میں نرم خو تھی۔ کیا وہ خوبصورت تھی؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، وہ تم سب جتنی خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن وہ حد سے زیادہ اچھی تھی، کنوارے نے وضاحت کی۔ کہانی کے لیے پسندیدگی کی فضا پیدا ہو گئی۔ حد سے زیادہ اچھی، بالکل انوکھی بات تھی، اسے سراہا گیا۔ اس نے خالہ کی نسبت بچوں کی زندگی سے متعلق کہانیوں میں صفائی کا عنصر پیش کیا۔ آدمی نے کہانی جاری رکھی۔ وہ اتنی اچھی تھی کہ اس نے اچھائی کے بہت سے تمغے جیت لیے تھے، جنہیں وہ اپنے لباس کے ساتھ ہمیشہ پہنے رکھتی۔ ان میں سے ایک تمغہ فرما برداری کا، دوسرا وقت کی پابندی کا اور تیسرا اچھے رویے کا تھا۔ یہ سب بڑے بڑے دھاتی تمغے تھے اور جب وہ چلتی تو وہ آپس میں ٹکرا کر آواز پیدا کرتے۔ اس کے شہر میں کسی اور بچے نے 3 تمغے حاصل نہیں کیے تھے۔ سارا شہر جانتا تھا کہ وہ غیر معمولی طور پر اچھی بچی ہے۔ غیر معمولی طور پر اچھی، سرل نے دہرایا۔ ہر کوئی اس کی اچھائی بیان کرتا تھا۔ یہ بات ملک کے شہزادے تک پہنچ گئی۔ اس نے کہا، چونکہ وہ بہت اچھی ہے اس لیے اسے ہفتے میں 1 بار میرے پارک میں گھومنے پھرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ یہ باغ شہر سے باہر تھا۔ یہ بہت خوبصورت باغ تھا۔ بچوں کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں گھومنے پھرنے کی اجازت ملنا بہت بڑا اعزاز تھا۔ سرل نے پوچھا، کیا وہاں بھیڑیں تھیں؟ نہیں، کنوارے نے جواب دیا۔
وہاں بھیڑیں نہیں تھی۔ اس جواب پر لازماً پوچھا جانے والا سوال تھا، وہاں بھیڑیں کیوں نہیں تھی؟ خالہ زیر لب مسکرائی۔ یہ کوئی خوشگوار مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہاں بھیڑیں نہیں تھیں کیونکہ شہزادے کی والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے بیٹے کو یا تو کوئی بھیڑ مار دے گی یا پھر چوہا اس پر گرے گا اور وہ مر جائے گا۔ اس وجہ سے شہزادے نے کبھی بھی اپنے باغ میں بھیڑ نہیں رکھی اور نہ ہی اپنے محل میں چوہا رکھا۔ خالہ نے تعریفی سانس روکا۔ سرل نے پوچھا، کیا شہزادے کو بھیڑ یا چوہے نے مار دیا؟ شہزادہ ابھی زندہ ہے، اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ خواب کی تعبیر کیا ہوگی، گوارے نے لا تعلقی سے جواب دیا۔ بہرحال پارک میں کوئی بھیڑ نہیں تھی، لیکن بہت سارے چھوٹے چھوٹے سور تھے جو جگہ جگہ بھاگتے پھرتے تھے۔ ان کا رنگ کیسا تھا؟ سفید منہ والے کالے اور کالے دھبوں والے سفید، مکمل کالے، سفید دھبوں والے سرمئی اور بعض مکمل سفید تھے۔ قصہ گو نے توقف کیا تاکہ پارک کا مکمل خاکہ بچوں کے ذہن میں جذب ہو جائے۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا۔ برتھا کو جب علم ہوا کہ باغ میں پھول نہیں ہے تو اس سے بہت افسوس ہوا۔ برتھا نے اپنی خالاؤں سے روتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ باغ کے پھول نہیں توڑے گی۔ اس کا وعدہ نبھانے کا پورا پروگرام تھا، اس لیے اسے باغ میں پھولوں کا نہ ہونا بہت بیوقوفانہ بات لگی۔ باغ میں پھول کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ باغ کے سارے پھول سور کھا گئے تھے۔ آدمی نے فوراً وضاحت کی۔ باغبانوں نے شہزادے کو بتا دیا تھا کہ پھول اور سور اکٹھے نہیں رہ سکتے، چنانچہ شہزادے نے سور رکھنے کا فیصلہ کیا۔ شہزادے کے اس اعلیٰ فیصلے کو بہت سے لوگوں نے سراہا۔ بہت سے لوگ اس سے مختلف فیصلہ بھی کر سکتے تھے۔ پارک میں اور بھی بہت سی اچھی چیزیں موجود تھیں۔ تالاب تھے جن میں گولڈن، نیلی اور سبز مچھلیاں تھیں۔ درخت تھے جن پر خوبصورت طوطے تھے جو دن بھر دانائی کی باتیں سناتے تھے۔ شکر خورے، دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ بھی تھا جو ہر دل عزیز دھنیں گنگناتا تھا۔ برتھا اوپر نیچے ہر جگہ گھومتی رہی اور خوب لطف اندوز ہوئی۔ اس نے سوچا، اگر میں غیر معمولی طور پر اچھی نہ ہوتی تو مجھے اس خوبصورت پارک میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملتی اور نہ یہاں کی تمام خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتی۔ جب وہ ایسا سوچتے ہوئے چل رہی تھی تو اس کے تینوں تمغے آپس میں ٹکرا کر جھنکار پیدا کر رہے تھے۔ اس وقت پارک میں ایک بھیڑیا مٹر گشت کرتا ہوا یہ دیکھنے آ گیا کہ وہ ایک موٹا تازہ چھوٹا سور اپنے رات کے کھانے کے لیے پکڑ سکتا ہے یا نہیں۔ اس کا رنگ کیسا تھا؟ بچوں نے فوراً دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ مٹیالہ رنگ اور کالی زبان، سرمئی آنکھیں جو غیظ و غضب سے چمک رہی تھیں۔ پارک میں سب سے پہلے اسے برتھا دکھائی دی۔ اس نے بے داغ چمکدار سفید لباس پہن رکھا تھا جو دور سے دکھائی دیتا تھا۔ برتھا نے بھیڑیے کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ چپکے چپکے اسی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس وقت اس نے خواہش کی کہ اسے کبھی پارک میں آنے کی اجازت نہ ملی ہوتی۔ وہ جتنا تیز دوڑ سکتی تھی دوڑی اور بھیڑیا بھی چھلانگے لگاتا اس کے پیچھے آیا۔ وہ بھاگ کر مہندی کی جھاڑیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اور سب سے گھنی جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ بھیڑیا جھاڑیوں کو سونگھتا ہوا آیا۔ اس کی کالی زبان منہ سے باہر لٹک رہی تھی۔ ہلکی سرمئی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھیں۔ برتا بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس نے سوچا، اگر وہ غیر معمولی طور پر نیک نہ ہوتی تو وہ اس وقت بحفاظت اپنے گھر ہوتی۔ تاہم مہندی کی جھاڑیوں کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ بھیڑیا برتا کی پوشیدہ جگہ کا پتہ نہیں چلا پا رہا تھا اور جھاڑیاں اتنی گھنی تھی کہ بھیڑیے کو برتا کو ڈھونڈنے میں بہت زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت تھی۔ اس لیے بھیڑیا نے سوچا کہ اسے جا کر کسی چھوٹے سور کو آسانی سے پکڑ لینا چاہیے۔ بھیڑیا سونگتا ہوا برتا کے بہت قریب پہنچ چکا تھا اور ڈر و خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کے کانپنے سے اس کا تمغہ برائے فرما برداری، اس کا تمغہ برائے اچھے رویے اور تمغہ برائے پابندی وقت سے ٹکرایا۔ بھیڑیا اس وقت وہاں سے جانے لگا تھا جب اسے تمغوں کے ٹکرانے کی آواز سنائی دی۔ وہ وہیں رک گیا۔ اس کے قریب کی جھاڑی سے تمغوں کے ٹکرانے کی دوبارہ آواز آئی۔ اس نے اس جھاڑی پر چھلانگ لگا دی۔ اس کی آنکھیں غصے اور فتح کے احساس سے چمک رہی تھیں۔ اس نے برتھا کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور چیر پھاڑ ڈالا۔ صرف اس کے جوتے، کپڑوں کے کچھ حصے اور اچھائیوں کے 3 تمغے پیچھے رہ گئے۔ کیا چھوٹے سوروں میں سے کوئی مارا گیا؟ نہیں، وہ سب بچ گئے۔ کہانی کی ابتدا اچھی نہیں تھی لیکن اختتام اچھا تھا۔ چھوٹی لڑکیوں میں سے چھوٹی نے کہا۔
یہ ان تمام کہانیوں میں سے جو میں نے سنی سب سے خوبصورت کہانی تھی، بڑی لڑکی نے کہا۔ خالہ نے ناراض سے اختلاف کیا۔ چھوٹے بچوں کو سنانے کے لیے انتہائی نامناسب کہانی تھی۔ تم نے سال ہر سال سے بچوں کی سکھلائی کی گئی محنت برباد کر دی۔ کمارے نے ٹرین سے اترنے کے لیے اپنا سامان اٹھاتے ہوئے کہا۔ بہرحال میں نے انہیں پورے 10 منٹ خاموش بٹھائے رکھا، جو تم کبھی نہیں کر سکتی تھی، ناخوش خاتون۔ اسٹیشن پر اترتے ہوئے اس نے اپنے آپ سے کہا، اگلے 6 ماہ تک یہ بچے اس سے پبلک میں نامناسب کہانی سنانے کے لیے دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ کہانی کا اختتام۔ بہت بہت شکریہ۔